हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के उर्दू के बच्चों के लिए उनकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 26 मुबारक अजीमाबादी। यहाँ से हिस्सा गजल स्टार्ट हो रहा है। आपके निसाब में जो सबसे पहला गजल में टॉपिक है वो है मुबारक अजीमाबादी की। 2 गजलें आपके सिलेबस में शामिल है इनकी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट टॉपिक जो है वो कवर करने वाली हूँ। सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुबारक अजीमाबादी चैप्टर नंबर 26। पहले इनका तारुफ देखते हैं एक मुख्तसर तौर पे। इनका असल नाम मुबारक हुसैन और अदबी नाम मुबारक अजीमाबादी था। इनके वालिद का नाम फिदा हुसैन वामिक था, जिनका ताल्लुक बाबा फरीदगंज शक्कर की औलाद से है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बाबा फरीदगंज शक्कर की के औलाद से इनका बाबा फरीदगंज शक्कर का ताल्लुक किससे है, तो आंसर है उसका होगा मुबारक अजीमाबादी का। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश दरभंगा जिले के ताजपुर कस्बा में सन 1869 में हुई। इन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। आप एक सूफी मंशक इंसान थे, यानी कि आपको बहुत सूफी बहुत पसंद था, और मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन सज्जाद नशी खानका मुजीदिया के दस्ते मुबारक में बैयत का शर्फ रखते थे, यानी कि जो आप जो है इनके बहुत ज्यादा मुरीद थे। इनका तरीका सुलहकल का था। मुआशी मसला को हल करने के लिए फन तिब की तरफ ये मतवज्जा हुए और होम्योपैथी की तालीम इन्होंने हासिल की और उसके बाद अपना मकतब खोल लिया और तिब के मौजू पर और तिबियत करने लगे। तिब किसे कहते हैं? जो यूनानी डॉक्टर होते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग तिब कहते हैं, तबीब यानी कि डॉक्टरी। तो इन्होंने उसके बाद जब इनको मुआशी ज़रूरत हुई, यानी कि जब पैसों की ज़रूरत हुई, तो इन्होंने डॉक्टरी की, होम्योपैथिक डॉक्टरी की और उसके बाद वो अपना क्लिनिक खोल करके बैठ गए। तो ये था इनकी हालात ज़िंदगी। अब आते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। मुबारक अजीमाबादी की शामिल निसाब, यानी कि आपके जो सिलेबस में है 2 गज़लें दी गई हैं। इन 2 गज़लों का मुताले से ये हकीकत पता चलती है कि वो कदीम वज़े के शायर थे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के जो है वो शायर थे और उनका शेरी अंदाज भी रिवायती ही है, यानी कि पुरानी सोच वो रखते थे शायरी के लिए, और उनका जो अंदाज है लिखने का वो भी बहुत ज़्यादा रिवायती है। हुस्न और इश्क की मुख्तलिफ कैफियत को उन्होंने बड़ी शौकी और बेबाकी के साथ शेरी पेकर में उन्होंने अता किया है। उनका ये कलाम जुमला शेरी मुहासिन से मजीन है। तो ये थे इनके शेरी खुसूसियत। और आपके जो निसाब में जो 2 गज़लें दी गई हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा रिवायती और एकदम सादा और सलीस ज़बान में दी गई हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहले हम लोग देख लेते हैं आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो मुख्तसर तरीन सवाल दिए गए हैं उनको। उनमें पहला सवाल है मुबारक अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे। इसका जवाब है मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश जिला दरभंगा के ताजपुर में हुई थी। जिला दरभंगा है और ताजपुर कस्बा है, कस्बा यानी कि गाँव। दूसरा सवाल है मुबारक अजीमाबादी की साल पैदाइश क्या है। आंसर है इसका 1869। सवाल नंबर 3, मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ। आंसर इसका 1958 में। सवाल नंबर 4 है मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था। आंसर इसका फिदा हुसैन वामिक। सवाल नंबर 5 है उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे। आंसर इसका दाग दहलवी। फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे। आंसर है इसका अब्दुल हमीद परेशान। तो दाग दहलवी इनके उर्दू शायरी में उस्ताद थे और फारसी में इनके उस्ताद थे अब्दुल हमीद परेशान। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम लिखिए। आंसर है इसका जलवाए दाग। सवाल नंबर 8 है मुबारक अजीमाबादी का शेरी मजमूआ कब शाये हुआ। आंसर है इसका 1951 में, सन 1951 में। सवाल नंबर 9 है हुकूमत हिंद मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया। हुकूमत हिंद ने। आंसर है इसका 1954 में। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ 1954 में किया, यानी कि हुकूमत हिंद यानी कि हिंदुस्तान ने इनको एज अ शायर 1954 में कबूल किया या
ان کی جو ادبی کارنامے تھے اس کو مانا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ ان کو مقرر کیا تھا؟ یعنی کہ جب حکومت ہند اس وقت میں جو شاعر ہوتے تھے ان کو انکریج کرنے کے لیے یا پروتساہت کرنے کے لیے وظیفہ یعنی کہ ایک طرح سے معاشی جو ہے مدد کرتی تھی، پیسے دیتی تھی جس سے کہ وہ اب اور کام کر سکے۔ تو اس کا جواب ہے حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ کتنے کا وظیفہ مقرر کیا تھا؟ 100 روپے ماہوار یعنی کہ مہینے کا 100 روپے۔ تو یہ تھے شارٹ کوشچن، ویری شارٹ کوشچن، مختصر ترین۔ اب آتے ہیں ہم لوگ شارٹ کوشچن کی طرف، مختصر سوالات، اس کے آنسر۔ پہلا ہے مبارک عظیم آبادی نے حیدرآباد دکن کے سفر میں کس سے ملاقات کی اور کس کے یہاں قیام فرما ہوئے؟ یعنی کہ حیدرآباد میں انہوں نے وہ کس سے ملے اور قیام کیا، یعنی کہ کس کے یہاں ٹھہرے یا رکے؟ آنسر اس کا مبارک عظیم آبادی ایک مشہور شاعر اور ماہر طبیب تھے۔ طبیب جیسے کہ میں نے بتایا ڈاکٹر۔ معاشرے اور طبابت کے سلسلے میں مبارک حسین عظیم آبادی طویل اسفار بھی کرتے تھے، سفر کی جمع۔ چنانچہ ایک بار انہوں نے حیدرآباد کا بھی سفر کیا تھا۔ حیدرآباد میں آپ کی ملاقات سر عبدالعزیز سے ہوئی۔ مبارک عظیم آبادی سر عبدالعزیز کے مکان میں قیام پذیر ہوئے یعنی کہ رکے اور انہی کے مہمان بنے۔ سر عبدالعزیز نظام حیدرآباد کے دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ سر عبدالعزیز کون تھے؟ حیدرآباد کے جو نظام یا وہاں کے جو نواب تھے ان کے وزیر تھے اور حیدرآباد کے سر آوردہ شخصیت میں شمار ہوتے تھے۔ سر آوردہ یعنی کہ بہت ہی زیادہ مشہور شخصیت میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ دوسرا کوشچن ہے مبارک عظیم آبادی نے کس کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا؟ آنسر ہے اس کا یعنی کہ کس کے یہ مرید ہوئے تھے؟ آنسر ہے اس کا مبارک عظیم آبادی ایک شاعر اور حکیم تھے۔ شاعر کے ساتھ تصوف میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ تصوف یعنی کہ صوفیت اور تمام سلسلوں کے صوفیوں سے عقیدت رکھتے تھے، یعنی کہ سارے صوفیوں سے ان کو بہت زیادہ عقیدت تھی۔ چنانچہ صوفیانہ ذوق کی تسکین کے لیے آپ نے بھی ایک مرشید کی تلاش شروع کر دیا جن کے یہ مرید بنے۔ جلد ہی گوہر قابل مل گیا یعنی کہ جس کی ان کو تلاش تھی وہ جلدی ان کو مل گیا، اور کون تھا وہ؟ اور مبارک حسین عظیم آبادی خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے لیے تشریف لے گئے اور خانقاہ کے سجاد نشین حضرت مولانا سید شاہ بدرالدین امیر شریف کے بہار اڑیسہ کے دست مبارک پر قادر سلسلے میں بیعت حاصل کی۔ جو لوگ پھلواری شریف سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے خانقاہ میں حضرت جو سجاد نشین حضرت مولانا سید شاہ بدرالدین کی جو درگاہ ہے ان کے وہ مرید ہوئے اور ان کی صوفیت کو انہوں نے اپنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، علم طب پر مبارک عظیم آبادی نے جو کتابیں لکھی ان کے نام لکھے، یعنی کہ علم طب یعنی کہ یونانی جو کتابیں تھیں میڈیکل والی انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے آنسر اس کا مبارک عظیم آبادی نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ وہ ایک طبیب بھی تھے، طبیب یعنی کہ ڈاکٹر، یونانی ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ طب سے متعلق فارسی میں انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی، ایک ہے میزان الطب اور دوسرا ہے طب الکبیر۔ تو یہ 2 کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھی۔ اس کا سبجیکٹ تھا طب یعنی کہ ڈاکٹری۔ شارٹ کوشچن میں سوال نمبر 4 ہے، دونوں غزلوں کے قافیوں کی پہچان کیجیے اور کس غزل میں کتنے قافیے ہیں ان کی تعداد الگ کیجیے۔ آنسر اس کا زیر نصاب پہلی غزل میں قافیے درجہ ذیل ہیں۔ جو پہلی ان کی غزل دی گئی ہے اس میں کتنے قافیے ہیں؟ پہلا ہے کھو، جو، بو، رو اور ہو۔ یہ 5 قافیے پہلی غزل میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے کھو، دوسرا ہے جو، تیسرا ہے بو، اس کے بعد ہے رو اور پھر ہو۔ تو یہ ان قافیوں کا استعمال پہلی غزل میں کیا گیا ہے، اور جبکہ دوسری غزل کے قافیے ہیں نظر، چشم تر، دیوار و در، بے خبر، چارہ گر وغیرہ۔ اس طرح پہلی غزل میں 5 اور دوسری غزل میں 6 قافیے ہیں، کل 11 قافیے ہیں۔ تو یہ تھے شارٹ کوشچن یعنی کہ مختصر سوالات۔ اب آتے ہیں ہم لوگ طویل سوالات کی طرف۔ طویل سوالات یعنی کہ جو لانگ کوشچن ہوتا ہے 5 نمبر کا، اس میں پہلا کوشچن ہے مبارک عظیم آبادی کی شاعری پر کس کا رنگ نمایاں ہے؟ آنسر ہے اس کا مبارک عظیم آبادی نے سن 1892 میں داغ دہلوی کے سامنے اردو شاعری میں زانوی تلمذہ کیا، اور یعنی زالوی تلمذہ کیا یعنی کہ ان کی جو ہے وہ شاگردی ہے وہ اختیار کیا، اور شاعری میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے،
اور ان سے اصلاح سخن لینے لگے، یعنی کہ وہ ان سے متاثر ہوئے، کس سے؟ داغ دہلوی سے، اور ان سے اصلاح سخن یعنی کہ اصلاح یعنی کہ پرامرش لینا، ان سے سجیشن لینا، اصلاح سخن لینے لگے، یہاں تک کہ 1905 میں یعنی داغ دہلوی کے انتقال تک مسلسل ان کی شاگردگی میں رہے، یعنی کہ 1892 سے 1905 تک یہ داغ دہلوی کی شاگردگی میں رہے، یعنی کہ ان کے شاگرد بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبارک عظیم آبادی کی غزلوں پر داغ کا رنگ نمایاں ہے، بلکہ یہ رنگ اتنا پختہ ہے کہ مبارک عظیم آبادی کی غزلوں کو دیکھ کر داغ دہلوی کی غزلوں کا شبہ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے شاگرد تھے اور ان کو اس طرح سے انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اس طرح سے ان کا اثر لے لیا تھا کہ اکثر ان کی غزلیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی نہیں بلکہ داغ دہلوی کی غزلیں ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کے کلام میں داغ کے رنگ کے علاوہ اور کون کون سے رنگ نمایاں ہیں، یعنی کہ داغ دہلوی کے جو شاعری کا رنگ ہے وہ تو ان کے کلام میں ملتا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سا رنگ ان کے کلام میں ملتا ہے؟ آنسر اس کا شاد عظیم آبادی نے نہ صرف یہ کہ داغ دہلوی کا رنگ اپنایا بلکہ ہندوستان کے دوسرے عظیم شعراء سے بھی متاثر ہوئے اور ان کا رنگ و آہنگ بھی اپنایا، یعنی کہ صرف داغ نہیں بلکہ اور ہندوستان کے دوسرے شعراء سے بھی وہ متاثر تھے اور ان سے بھی انہوں نے اصلاح لیا، رنگ اپنایا، یعنی کہ ان سے یہ امپریس ہو کر کے انہوں نے لکھا۔ مثلا مبارک عظیم آبادی کی بعض غزلیں شاد عظیم آبادی کے رنگ میں بھی ہیں، یعنی کہ وہ شاد عظیم آبادی سے بھی وہ متاثر ہو کر کے انہوں نے غزلیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مبارک حسین عظیم آبادی اردو غزل کے ایک استاد شاعر تو تھے ہی، ساتھ ہی شاعری میں تصوف کی طرف بھی میلان رکھتے تھے، یعنی کہ ان کو صوفیہ پن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا شاعری کے ساتھ ساتھ۔ ان کی بہت سی غزلیں صوفیانہ رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، یعنی کہ پہلے تو داغ کا رنگ، داغ دہلوی کی شاعری کا رنگ، اس کے بعد آتا ہے شاد عظیم آبادی کی شاعری کا رنگ، اس کے بعد تصوف یعنی کہ صوفیانہ شاعری کا رنگ۔ اس کے علاوہ مبارک حسین عظیم آبادی کی بعض غزلوں میں وحشت، کلکتوی کے رنگ بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مبارک عظیم آبادی کے کلام کی خصوصیت قلم بند کیجیے، یعنی کہ ان کے کلام کی جو خصوصیت ہے، ان کی شعری خصوصیات کو کہیے یا کلام کی خصوصیات کہیے، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ آنسر اس کا 20ویں صدی میں جن شعراء نے اپنے مخصوص اسلوب کے ذریعے اردو غزل کو ایک نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کرایا، ان میں مبارک عظیم آبادی کے استاد شاعر مبارک عظیم آبادی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ عظیم آباد کے استاد شاعر مبارک حسین عظیم آبادی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ وہ قدیم و وضیع کے شاعر تھے، ان کا طریقہ صلح کل کا تھا، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ سیدھے اور ایک دم سیدھے سادھے انسان تھے، صلح مصلحت والے، صلح کل کا تھا یعنی کہ بہت ہی صلح مصلحت والے انسان تھے۔ کسی دوسرے مذہب سے انہیں نہ تو کوئی تعرض تھا اور نہ ہی تعصب، یا نہ تو وہ کسی سے جلن رکھتے تھے، نہ ہی ان کو کسی سے کوئی مشکل ہوتی تھی۔ تعصب یعنی کہ جلن۔ انہوں نے صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ فارسی میں بھی کامیاب شاعری کی۔ وہ فارسی شاعری میں حکیم عبدالحمید پریشان سے اصلاح لیتے تھے، جیسے کہ ہم لوگوں نے شارٹ میں بھی دیکھا ہے، ان کے فارسی کے شاعر کے ان کے جو استاد کون تھے؟ حکیم عبدالحمید پریشان۔ وہ فارسی شاعری کے لیے کس کی اصلاح لیتے تھے؟ حکیم عبدالحمید پریشان کی اصلاح لیتے تھے۔ جبکہ اردو شاعری میں وہ داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے، ان کے کلام پر داغ دہلوی کا رنگ نمایاں ہے۔ اس رنگ کے علاوہ ان کے یہاں تصوف کا بھی رنگ پایا جاتا ہے، یعنی کہ صوفیت، تصوف یعنی کہ صوفیت۔ مبارک عظیم آبادی کی منتخب کلام کا مجموعہ جلوہ داغ کے نام سے 1951 میں شائع ہوا۔ 1954 میں حکومت ہند نے ان کی شاعرانہ عظمت اور ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے مبلغ 100 روپے یعنی کہ تقریباً 100 روپے ماہنامہ وظیفہ ان کا مقرر کر دیا، یعنی کہ 100 روپے مہینے کی حکومت ہند نے ان کی مدد کی۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے جو طویل میں، نصاب میں شامل مبارک عظیم آبادی کی کسی ایک غزل کے ادبی محاسن کو قلم بند کیجیے، یعنی کہ جو آپ کے نصاب میں 2 غزلیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی جو لکھنے کا جو ان کا ادبی محاسن یعنی کہ اس کی جو ادبی خصوصیات ہے اس کے بارے میں وہ کس طرح سے لکھی گئی ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہے وہ آپ کو بتانی ہے۔ تو آنسر ہے اس کا مبارک عظیم آبادی کی زیر نصاب 2 غزلوں میں دوسری غزل، یعنی کہ جو ان کی آپ کے نصاب میں جو دوسری غزل ہے وہ ایک خوبصورت غزل ہے۔
ان غزلوں پر عام طور سے داغ دہلوی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی غزلوں کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ مبارک عظیم آبادی ایک قدیم وضع کے شاعر تھے، یعنی کہ ایک پرانی روایت پسند شاعر تھے، پرانی سوچ والے شاعر تھے مبارک عظیم آبادی۔ دوسری غزل جملہ شعری محاسن سے مزین ہے، یعنی کہ جو دوسری غزل ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں بہت زیادہ ادبی خوبصورت غزل ہے۔ انداز بیاں سادہ مگر اثر انگیز ہے، یعنی کہ وہ ہے بہت سادی زبان میں لیکن بہت زیادہ اثر انگیز ہے، بہت زیادہ پرمعنی ہے۔ زبان صاف سادہ سہل اور عام فہم سے اس میں زولیدہ بیانی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں اس کی جو زبان ہے اس غزل کی وہ بہت ہی زیادہ صاف سادہ اور سہل ہے اور ایک دم عام فہم ہے، یعنی کہ کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ زولیدہ بیانی نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اشعار میں سلاست اور روانی ہے۔ خیالات کی ترسیل کا ذریعہ ایسا ہے کہ بات شاعر کے دل سے نکلتی ہے اور قاری کے دل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، یعنی کہ جو شاعر ہے وہ کہتا ہے اور جو قاری یعنی کہ سننے والا ہے اس کے دل تک وہ بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ان کی دوسری غزل کی جو ہے وہ خصوصیات ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، لونگ میں درجہ ذیل سابقے اور لاحقے سے نئے الفاظ بنیں گے، یعنی کہ یہ جو سابقے اور لاحقے کیا کہتے ہیں؟ سفکس اور پریفکس، یعنی کہ اپسرگ اور پرتیہ ہندی میں جسے کہتے ہیں وہی اردو میں ہوتا ہے سابقے اور لاحقے، یعنی کہ اپسرگ اور پرتیہ جو کچھ ایسے الفاظ جو کسی بھی لفظ کے آگے لگے یا پیچھے لگ کر کے نئے الفاظ بناتے ہوں۔ تو پہلا ہے مند کا ہے عقل مند یا درد مند، کار صلاح کار، زاد سبز زار یا گلزار، بے ادب بے حیا، اہل علم اور اہل خود۔ تو یہ تھا اس چیپٹر کا کمپلیٹ سولوشن، سارے کوشچن آنسر۔ آئی ہوپ اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔